तो देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सदर सेक्रेटरी खड़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खामोश प्लीज खामोश। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मैं आज सरगोदा बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेंबर्स जो पंजाब बार काउंसिल के आज बैठे हुए हैं 5, उन सबको खुशामदीद भी कहता हूँ, आपका गेस्ट भी हूँ और इधर आने का भी आपका खैर मकदम करता हूँ। और मेरी जो इंसाफ लॉयर्स फेडरेशन है, उन सबको भी मैं आज खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, अब थोड़ी खामोशी से आपने मेरी बात सुनी, आराम से। देखिए, मैं पहले तो आपको जो अपनी 26 साल पहले मैं इस जद्दोजहद में आया था, जहाद में, उसका एक मकसद था, और वो जो एक बहुत बड़ा मुसलमान ज़हन इब्न खालदून कहता है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री समझा जाता है। सारी दुनिया में माना जाता है कि जो उसने मॉडर्न हिस्ट्री की, जो उसकी इब्न खालदून की जो फलसफा था, वो दुनिया मानती है कि पहला इतना बड़ा अजीम हिस्टोग्राफर था। तो वो क्या कहता है? कहता है मैंने जो कुरान का मुताला किया है, तो मेरा सारा जो निचोड़ है कुरान के मुताले का, वो ये है कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा ही एक चीज के लिए है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। अब ये आपने समझना है। थोड़ी खामोशी कीजिए। आपने जरा एक बात मेरी सुननी है गौर से। देखें, अल्लाह ने जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक, तो उसने ये भी कहा कि जब इंसान ऊपर जाता है, उसकी परवाज ऊपर होती है, तो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो इंसान के माशरे में और जानवरों के माशरे में फ़र्क क्या है? 2 फ़र्क है। इंसान के माशरे में इंसानियत है, हमारे में फ़िक्र होती है कमज़ोर की। अगर वाकई इंसानियत का निज़ाम है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की पहली फलाई रियासत बनाई थी मदीना में, जिधर असल में इंसानियत को आगे रखा गया। ज़कात पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट लेके आए कि आम आदमी पैसे वालों से पैसा लो और आम आदमी के ऊपर खर्च करो, जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाओ। ये बड़ा अजीम कॉन्सेप्ट था फलाई रियासत का, जो आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि स्कैंडिनेविया में अगर आप जाएं तो आपको सही माने में फलाई रियासत नज़र आती है, लेकिन शायद ही किसी मुसलमान मुल्क में वो फलाई रियासत नज़र आती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्सेप्ट दिया था मदीना में। और दूसरी, जो जानवरों से और इंसान में फ़र्क है, जानवरों के निज़ाम में इंसाफ नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। जो ताकतवर है उसके लिए एक कानून है, और जो बेचारा कमज़ोर है वो छुपता फिरता है, कोई उसकी हिफाजत करने को लिए नहीं। इंसानी माशरा होता है जिधर एक कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इसको कानून कहते हैं। कानून तो कमज़ोर को चाहिए, ताकतवर तो वैसे ही कभी कानून के नीचे नहीं आना चाहता।
صرف کمزور کو قانون چاہیے طاقتور سے تحفظ لینے کے لیے. سو یہ میں آپ کو صرف انیشل بتا رہا ہوں کہ میں نے جب 26 سال پہلے اپنی یہ سٹرگل شروع کی تھی تو یہ 2 پرنسپل تھے: انصاف، انسانیت، اور تیسرا خودداری. کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، کسی کا انسان کی اور ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے. ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ. تو یہ 3 پرنسپلز تھے. تو میں آج بات صرف انصاف کا کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اب میرے ساتھ مل کے اس ملک کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے، آپ میرے ساتھ مل کے اس پہ شرکت کریں. تو جو خودداری ہے، جو علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگا رہے تھے اپنی شاعری سے، خودی کو کر بلند اتنا، انسانوں کو اٹھا رہے تھے، غیرت دے رہے تھے. اور پھر شاہین تو وہ ہے جب اپنی زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے. غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے. مولانا رومی جس طرح کہتے کہ جب اللہ نے انسانوں کو کہتے جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے ہم سب کو وہ پوٹینشل دیا ہے کہ ہم تو فرشتوں کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلام اوپر نہیں جا سکتا، چاہے وہ غلام ہو اس لیے کہ ایک ملک کے اندر ظلم کا نظام ہو، جو طاقتور کا انسان غلام بن جاتے. یہ جو فیوڈل سٹرکچر ہے یا جو جاگیردارانہ نظام ہے، یہ کیا ہے کہ جو اوپر جاگیردار ہے وہ قانون کے اوپر ہے، نیچے جو بیچارے ہیں ان کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں ہے، تو غلام رہتے ہیں. میں ہمیشہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ جب بھی اس بر صغیر میں فتح کرنے والے کانکررز آئے، سب شمال سے آئے سوائے انگریز کے جو سمندر سے آیا. تو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. جب وہ پہاڑوں سے نکلتا تھا، افغانستان سے، خیبر سے نکلتا تھا، تو سیدھا راستہ پہنچا تھا دلی کا، کیونکہ لوگ غلام تھے. جب وہ غلام تھے تو وہ لڑتا ہی کوئی نہیں تھا اپنی آزادی کے لیے. صرف آزاد لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے. تو ایک پانی پت کی جنگ ہوتی تھی اور جو بھی جیتا وہ ہندوستان کا سربراہ بن جاتا تھا. باقیوں کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ پہلے غلام تھے. صرف آزاد لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنی آزادی کے لیے، صرف آزاد لوگوں کی پرواز ہوتی ہے. تو ایک تو ہم نے اپنے ملک کو یہ جو ہم اوپر امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ بیرونی امریکی سازش سے ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے، جو وہ ہر کام کریں گے جو اوپر سے حکم آئے گا، یہ آپ کے حقوق کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. انہوں نے پوری کیمپین چلائی کہ پاکستان میں بہت مہنگائی آ گئی، عمران خان کو اس لیے ہٹانا چاہیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. جو 4 مہینے میں ان کے دور میں مہنگائی آئی ہے، اس ملک کی تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں آئی. آج جو مہنگائی ہے، جن لوگوں کو بجلی کے بل ملے ہیں، یہ تو ابھی ایک ہی ہے. ہر چیز آج مہنگی ہو گئی، اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں جی IMF کا حکم ہے. بلکہ ہمارے اوپر ایک نئی چیز، پہلے انہوں نے توہین مذہب لگا دیا میرے پہ، اب مدینہ میں جا کے لوگوں نے ان کو چور کہہ دیا. اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے اوپر توہین مذہب، میرے اوپر یہاں FIR کاٹ دی. اب ایک منٹ اب شوکت ترین کے اوپر ایک اور نئی، اسے کہتے ہیں جی اس کو غداری کی دفعہ لگنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ جی اس نے IMF کی توہین کر دی. توہین IMF، ایک اور FIR آپ کٹنے لگی ہے. تو
ایک منٹ ابھی نہیں تو ایک منٹ تھوڑا سا ذرا جذبہ سنبھالے. میں ذرا کیونکہ آپ سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنے آیا ہوں جی. تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس میں ہم نے ایک آزاد خود مختار غیرت مند قوم بننا ہے جو کبھی کسی کی سوائے اوپر والے کی کسی کی غلامی نہیں کرے گی. اور ہم فیصلے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. کوئی امپورٹڈ فیصلے نہیں ہوں گے اس ملک پہ. کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ روس سے تیل میں ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہا ہے, ہم کیوں نہیں خرید سکتے؟ کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت کو خوف ہے کہ جن لوگوں کی یہ غلامی کر رہے ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے ان کو. لوگ بچارے مہنگائی میں پس جائیں. یہ وہ کریں گے جو ان کے آقا ان کو حکم کرتے ہیں. اور ہم سنیں ذرا, اور ہم جس قوم نے 70-80 ہزار اپنے لوگوں کو قربان کیا امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے, اور آج اگر وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بیسز دو پاکستان میں یا ہمارے اوپر سے ڈرون اٹیک کرے وہ افغانستان میں, ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟ کیا ہمیں سبق نہیں مل گیا؟ تو یہ دوسری چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آگے سے میری قوم کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہ کرے, کسی کے لیے اپنے لوگوں کو ہم قربان نہ کریں. اور جو دوسری چیز جو جس کے لیے میں آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں, دیکھیں جو اس سے بھی بڑی جنگ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا لیکن ناانصافی یعنی جو ظلم ہوتا ہے جدھر وہ نظام نہیں چل سکتا. ونسٹن چرچل, دوسری جنگ عظیم, ہٹلر کی فوجیں فرانس میں کھڑی ہیں, بمباری ہو رہی ہے برطانیہ کے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم بچیں گے یا نہیں. تو وہ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جب انہوں نے کہا دے رہی ہیں تو اس نے کہا کوئی قوت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی. جو آپ کی مجھے مدد کی ضرورت ہے, یہاں ہمیں انصاف کی جنگ لڑنی ہے, رول آف لا کی, قانون کی حکمرانی کی جنگ. یہ اس کے لیے آپ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے. پاکستان کی جو وکلا کمیونٹی ہے, آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. ہماری جو آخرت میں امتحان ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ اللہ نے جو بھی آپ کو نوازا تھا اور آپ کو اس نے قانون کا علم دیا ہے, آپ باقی لوگوں سے بہتر جانتے ہیں قانون کو, آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. آپ سے بھی وہ پوچھے گا کہ جب پاکستان میں ظلم ہو رہا تھا, کمزور کے لیے ایک قانون, طاقتور کے لیے دوسرا قانون, کمزور چوری کرے جیل میں اور طاقتور چوری کر کے NRO لے کے اور پرائم منسٹر بن جائے. یہ اس نظام کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا کہ ایسا نظام نہیں چل سکتا. اور سارے دنیا کے اندر, میں ساری دنیا پھرا ہوں, صرف امیر اور غریب ملکوں میں فرق ایک ہے. غریب ملکوں میں یہ ظلم کا نظام ہے, ناانصافی کا نظام ہے, اور امیر ملکوں کے اندر انصاف ہے. جدھر رول آف لا ہے ادھر خوشحالی ہے, اور جدھر جنگل کا قانون ہے وہ غربت ہے. یہ وقت ہے پاکستان میں کہ ہم سب کو اب یہ اس حقیقی آزادی کے لیے لڑنا ہے, کیونکہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے, ظلم انسانوں کو غلام بناتا ہے. جب تک ہم اس قوم, لوگ ہم, آپ وکلا اور قوم میں شعور پیدا نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی آزادی لینی ہے انصاف لے کے, یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ ملک کے سارے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ آ کے ہمارے اوپر بیٹھ جائیں اور ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح عمران خان کو کہیں اچھا جی سلام آ گیا، عمران خان چپ کر کے تسلیم کر لو ان کو. میں انشاءاللہ سلام میں ان سب سے زیادہ کام کروں گا لیکن تمہارا بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا. کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا. اور جو بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ڈرا کے دمکا کے میڈیا کا منہ بند کر کے اچھے صحافیوں کو ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹے، کوئی باہر بھاگ جائیں، ڈرا کے دمکا کے میرے اوپر ایف آئی آر یا دہشت گردی کی ایف آئی آر جو مرضی کریں آپ، میں نے ان چوروں کو کبھی تسلیم نہیں کرنا. میں اپنے سارے پاکستان کے وکلا کو آج اس حقیقی آزادی کی تحریک میں دعوت دے رہا ہوں. آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے اور کسی صورت یہ جو قبضہ ہوا ہے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ ان کی جڑیں ہر جگہ ہیں اور پوری ان کی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح خوف میں آ کے ان کو تسلیم کر لیں. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ بت توڑ دیتا ہے، پیسے کا بت، لالچ، خوف کا بت جو سب سے خوفناک بت ہے، جو انسانوں کو غلام بناتا ہے. خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جی دہشت گردی میں مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، توہین وہی مذہب. مدینہ میں تمہیں لوگوں نے شکل دکھائی ہے تمہاری کہ تمہیں چور کا ہے جو تم ہو، اور میرے اوپر لگا دیا کہ توہین مذہب. اسی طرح اگر ان کا خیال ہے کہ چینلز کو بند کر دیں گے، صحافیوں کو ڈرا دیں گے، جو مرضی کریں، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتنی دور نہیں ہے آزادی. قوم پہلی دفعہ 26 سال میں پہلی دفعہ میں نے اپنی قوم کو ایسا شعور اور بیدار دیکھا جو کبھی پہلے نہیں تھا. اب میں سرگودا بار میں اب آپ کی بات جو آپ کا مطالبہ ہے اس پہ آتا ہوں. میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنے ذاتی خیالات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد میں حل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے یہاں کو سرگودا میں ایک ڈویژنل بینچ لینا ہے جو آپ سب کا ہے. دیکھیں میں اپنا ذاتی ویو، میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہر ڈویژن ہے اس کو صوبہ بننا چاہیے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹولی جتنا مینیجبل صوبہ ہوگا اتنا آپ بہتر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. یہی نہیں کہ صرف یہاں سے بکھر میاں والی سے اٹھ کے ایک عام آدمی کو جانا پڑتا ہے لاہور ہائی کورٹ. یہ صرف بات نہیں ہے، اور بھی مسئلے حل کرنے کے لیے اس کو لاہور جانا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم اگر زیادہ صوبے بنا دیں، ڈویژنز کو بنا دیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. ہوگا یہ
मकसद सिर्फ एक है कि आम आदमी की जिंदगी आसान हो। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो तबका मुश्किल जिंदगी गुजारता है उसकी हम आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल कि अगर यूनिट ज़्यादा बन जाए, उनके मसले वहाँ हल हो जाए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा बन जाए, तो पहली तो ये चीज़, और दूसरा ये भी कि इंसाफ, जिस तरह मैंने शुरू में बात की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माशरे में इंसाफ होता। इंसाफ के लिए बिल्कुल लोगों को मीलों दूर नहीं जाना पड़ता। इतनी सफ़र आम आदमी, बिल्कुल बात ठीक कहते हैं, वो जाके कहाँ ठहरेगा, उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, किराया देना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सारी दुनिया के अंदर जब आबादी बढ़ती गई तो सूबे भी बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि वहाँ सब ने कहा कि लोगों को हम कैसे इंसाफ दे सकते हैं। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख। 40 पाकिस्तान की आबादी 40 मिलियन थी और आज पहुंच गई है 220 मिलियन। सो जब इतनी तेजी से बढ़ी आबादी तो उनको हमने सर्विस भी वैसे करना है। 40 मिलियन से 220 मिलियन, इसका मतलब कि उनके लिए आपने और सहूलतें पैदा करनी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का तो मकसद ही एक होता है कि लोगों के मसले हल करें। तो इसलिए इसके लिए डिबेट की ज़रूरत है। आपका जो बेंच है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि ज़रूर बनना चाहिए। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि इसके और भी बार, मुझे पता लाहौर बार के अंदर बड़ा वो शोर मचाएंगे, बेहतर ये है कि हम बैठ के, और मैं बीच में पढ़ता हूं, हम बैठ के उनको कन्विंस करें कि ये लोगों की बेहतरी है इसमें। और मैं आपके साथ मिलकर उनको कहूँगा कि यहाँ लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए और इंसाफ देने के लिए यहाँ ज़रूर, बल्कि हर डिवीज़न में बेंच बनना चाहिए। अच्छा, अब आखिर में आपने मेरे से वादा करना है कि आपने सबने मेरे साथ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल होना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।